अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कितने खैरियत से हैं इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम या शेख, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे नवाज़िश तारिक भाई, आप सुनाए, मौला का करम। अल्लाह थैंक यू सर, ताला आपको जज़ाय खैर दे। थैंक यू सर। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा आपका डिबेट चली है और अल्लाह कलंदर आपको इज्जत। साहब भाई साहब को भी बहुत बहुत आदाब और मैंने और नेक सब तमन्नाएं आलम आपको। इस्लाम का आज दिफा किया। मैंने आज सिर्फ शियों का केस नहीं लड़ा है। मैंने आज जी जी जमात अहले हदीस के मुकाबले में पूरे अहनाफ का केस लड़ा है, मातुरिदिया, अशाइरा और शिया का और मुअतज़िला, सब का केस मैं लड़ा हूं आज तौहीद के मसले में, अच्छा वो अहले हदीस के मुकाबले में। ठीक है ना जी सर। अच्छा, मौजू तो तौहीद था, तो उसके आगे नीचे उसके ज़ैल में ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात की हैयत और उन कैसा रब है, ये आगे सारी तफसीलात इसमें थे। इसके ऊपर थोड़ी सी एक दो जल्दी जल्दी कुछ ऐसे मजीद वजाहत या सवालात हैं। जी सर, थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं है, बिस्मिल्लाह। एक दो ही हैं। तो वो ये है कि आपने फरमाया कि अहले हदीस का रब आपने आज बयान कर दिया, हमने देख लिया, तमाम उम्मत ने, बल्कि आलम इस्लाम ने और पूरी दुनिया ने आपके इस लाइव प्रोग्राम और बहवाला पेश किए कुतुब की अबारात के साथ। जी सर, तो इसमें आपने शायरा और मातुरिदिया का जिक्र किया, तो देवबंदी और बरेलवी जो है ना, ये अहनाफ हैं, आप सब लोग जानते हैं। मतलब इनका मैं एक पढ़ रहा था, ये एक वेबसाइट है दावत इस्लामी की, वहां एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2441 2441। तो वहां उन्होंने आगे लिखा है, शायद उर्दू में ही है, तो अबारत अरबी तो नहीं है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। ये जो बातें हैं ना, ये नोट करते हैं, इस पर कमेंट्स करते जाइएगा। एक ही फिर मैं एक दो मिनट लूंगा आपकी इजाजत से। तो फिर आगे उन्होंने जिक्र किया उसी वेबसाइट में कि बाइबल में भी इंसान को अल्लाह ताला ने, वहां लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अपनी सूरत में पैदा फरमाया। यानी बाइबल में भी इसकी यानी मतलब तायद मिलती है और बड़े फख्र से हम उसको पेश कर रहे हैं। ये बात आप ज़हन में रखिए। दूसरा ये है कि कुरान मजीद से आप जो हाँ, ये बात हो रही थी कि आप वो कह रहे थे जो जैसे बयान हुआ है कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम मजीद में, उसको वो कह रहे थे कि उसी तरह बयान करना चाहिए, याद वाज वगैरह। तो आप उसकी कह रहे थे कि तावील करनी चाहिए। तो मैं यहाँ से आपसे मजीद थोड़ी सी वजाहत चाहूंगा। दरमियान में थोड़ा नेट प्रॉब्लम था, हो सकता है आपने बयान किया हो, लेकिन नाचीज खाकसार वो बात नहीं सुन सका। सुम्मस्तवा अलल अर्श, आप इससे क्या मुराद देते हैं? ये जो आप माना करते हैं, ये जो आप अहले तशय्युअ उलमाए आइम्मा कराम की हदीस से पेश करते हैं, आप उससे क्या मुराद लेते हैं? और इसके बारे में जो कोई ऐसी दलील पेश करें कि जो तमाम उम्मत को काबिल कबूल हो, यानी कुरान पाक से, जो आपका नुक्ता नजर है अहले तशय्युअ का, ताकि वो उसके आगे सब लाजवाब हो जाए। क्योंकि जब हम कुतुब में जाते हैं, हदीस में जाते हैं, रवायात में जाते हैं, तो वहां फिर हमारा मुख्तलिफ मतलब फिक्र का इख्तलाफ आ जाता है। तो मेरी जो हम्बली सरी अगर कोई नास है तो वो पेश की जाए। तो बाकी ठीक है, आपने जो बातें की है मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। एक आखिरी सवाल कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कुरान पाक में जो मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह की बारे जो गैब की बातें हैं उनके बारे में ज्यादा बातचीत करने से मना फरमाया है। और एक आखिरी कि क्या ये जो अल्लाह की हयात के बारे, वजूद के बारे, जितनी भी आज गुफ्तगू हम करते हैं या हमारे बिटवीन द मुस्लिम मसालिक होती है, क्या ये मुतशाबिहात में से है? अगर ये मुतशाबिहात में से है तो क्या चीज मुतशाबिहात में से है? यानी कि वो चीज गैब की बातें हैं ना, कि अल्लाह के वजूद कैसा है, क्यों उनका चेहरा जिक्र हुआ, हाथ का जिक्र हुआ, उनके पाँव का और दीगर चीजों का जिक्र हुआ, तो इनकी खोज में जाना क्या ये ठीक है, ये जायज है? जितना आइम्मा ने बताया वो तो ठीक है, जो जिस बात को जो आइम्मा ने पेश किया, जो हमारे पास कती है अहले तशय्युअ के पास, आपके पास जो असूल काफी से आपने रवायात भी पेश की, तो ये सारी गुफ्तगू को सम अप करते हैं कि यानी आप इनसे तावीलात किस तरह लेते हैं, और इसके लिए कुरान की कुछ नस होनी चाहिए जो कि सबको काबिल कबूल हो। और बाकी जो देवबंदी और बरेलवी जो है वो अगर क्या वो भी इसी तरह इन्हीं मानों में लेते हैं जो अहले हदीस, वो तो मुझे समझ आ गया कि अहले हदीस की तरह नहीं है जो मातुरिदिया वगैरह जो आप पेश कर रहे थे।
تو پھر وہ اس کے بارے میں کیا وہ اہل تشیع کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، وجہ کے بارے میں، ید کے بارے میں وغیرہ؟ تو سن لیں بھائی، اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا نا تو آپ اس کو دوبارہ دوہرا دیں. میں آخر سے شروع کرتا ہوں. آپ نے جو پوچھا ہے تو اس میں بلا شک بلا ریب جیسے میں نے عرض کیا ہے، میں نے کہہ دیا سر، وہ میرے تقریباً جو میرے ذہن میں آیا وہ میں نے عرض کیا. ٹھیک ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا شیخ صاحب کو، اور یہ بات دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ ماتوریدیہ کے پاس اپنے جو الہیات میں ہے، اللہ کے صفات، اللہ کے وجود پہ ان کے پاس کوئی مباحث اپنے نہیں ہیں. ماتوریدیہ کے پاس یہ ماتوریدی اثرات اصل میں یہ مجتہدین تھے احناف کے، سمرقند میں رہتے تھے یہ، اور ان کا اصل جو اسپیشلائزیشن تھا وہ فقہ تھا، اجتہاد فقہ میں. یہ عقائد پہ ان کے پاس نہیں تھا. اور اس زمانے میں سمرقند میں ماوراء النہر میں، اور ماتورید جو ہے وہ سمرقند کا ایک محلہ تھا جہاں پہ ابو منصور ماتوریدی رہتے تھے. اس زمانے میں دوسرے فرقے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ ان کے مناظرات وغیرہ ہوں تو اس مسائل میں وہاں پہ تر ہو جائیں اور یہ جواب دے دیں. لذا ماتوریدیہ جو ہیں یہ سب مسائل لیتے ہیں کس سے؟ اشاعرہ سے لیتے ہیں، اور اشاعرہ کے ساتھ ان کا بڑا اتفاق ہے ہر مسئلے پر، سوائے کچھ جزئی مسائل ہیں کہ ان میں ان کا آپس میں اختلاف ہے. تو الہیات کے جو مسائل ہیں، اللہ کے وجود، اللہ کے وحدانیات، اللہ کے صفات، یہ سب اشاعرہ سے لیتے ہیں. اشاعرہ میرے محترم بھائی یہ اپنے عقائد، ان کا جھگڑا بھی اہل حدیث کے ساتھ اسی بات پر ہے کہ وہ حدیث سے نہیں لیتے. اشاعرہ نے جو ماتوریدیہ ان کے پیروکار ہیں، یہ اپنے عقائد الہیات کے مسئلے پر انہوں نے سب لیا ہے کن سے؟ کن سے؟ معتزلہ سے. کیونکہ ابو الحسن اشعری جو تھے وہ خود معتزلی تھے، اور وہ بعد میں کچھ مسائل پر ان کا اختلاف ہو گیا اپنے استاد کے ساتھ جن کا نام ابو علی الجبائی ہے، تو وہ ان سے الگ ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی وحدت پائی جاتی ہے، اتفاق پائی جاتی ہے کس کے درمیان؟ اشاعرہ کے درمیان اور معتزلہ کے درمیان، اسماء اور صفات میں اور اللہ کے جو یہ مباحث ہے. تو پھر ماتوریدیہ کس کے تابع ہو گئے؟ اشاعرہ. اشاعرہ کس کے تابع ہو گئے؟ معتزلہ کے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ بہت کیونکہ اصل دیکھیں ابن تیمیہ کا جو اصل جھگڑا تھا وہ شیعوں کے ساتھ نہیں تھا، روافض کے ساتھ نہیں تھا، اس کا اصل جھگڑا اشاعرہ کے ساتھ تھا. اس نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں عقائد مار سوائے ایک کتاب کے، اس نے اشاعرہ کی تکفیر میں، اشاعرہ کے رد میں لکھی ہیں. اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور وہ سب اس نے اشاعرہ کے رد میں لکھی ہیں. اور اشاعرہ کیونکہ پورے عالم اسلام میں ان کی اکثریت تھی اور اب بھی ہے، اور سب علماء ان کے تھے، بادشاہ جتنے تھے، دربار جتنے تھے ان کے تھے، تو ان کے پاس تو بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پاس تو بڑے بڑے مدارس تھے. اور اہل حدیث کے پاس اتنا بہت کم تھا، یہ ان کے تعداد بھی کم تھے، بہت ہی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کی جانب سے ابن تیمیہ نے بڑے ردود لکھے اشاعرہ پر، اور اپنے ردود میں ابن تیمیہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اشاعرہ جو ہیں کیا ہیں؟ وہ معتزلہ کو اگر آپ مخنث بنا دیں، یعنی عورت بنا دیں، وہی کہتے ہیں مخنث بولتے ہیں اس کو جو کسرا ہوتا ہے، معتزلی کو کسرا بنا دیں، یعنی معتزلی کا عقائد کچھ اس میں سے ہلکا کر رہے ہیں تو یہ اشعری بن جاتا ہے. وہ بار بار وہ بھی تائید کرتا ہے کہ اشاعرہ نے اپنے عقائد معتزلہ سے لیے، اور معتزلہ نے اہل بیت علیہ السلام سے لیے. یہ الہیات کے مباحث کہ سب مباحث جو ہیں شیعہ میں اور معتزلہ میں بہت کم فرق ہے. جو اللہ کے وجود ہے، اللہ کے صفات وغیرہ وغیرہ، اس میں کم فرق ہے کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لیے. وہ معتزلہ کا جو امام تھا، اصلی امام جو ان کا مؤسس تھا، واصل ابن عطا اس کا نام تھا، وہ اس کی ماں کی، اس کے باپ کی وفات ہو گئی تھی بچپن میں، تو اس کو محمد ابن الحنفی امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے نے ان کی تربیت کی تھی، تو وہ اس کے گھر میں پلے بڑے تھے. اور اس کے بعد ان کے محمد ابن الحنفی کے بعد ان کے بیٹے تھے، ان کا نام ابو ہاشم ہے. ابو ہاشم نے اس کی سرپرستی کی تھی، اس کو پڑھایا تھا، تو اس کے عقائد سب ان سے اخذ کیے تھے. تو لذا عرض یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کی جو ہے سوائے اہل حدیث کے توحید کے مسائل میں انہوں نے سب کن سے لیے؟ سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. شیعہ کا تو معلوم ہی ہے کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، دوسرے فرقے بھی انہی کے پیروکار ہیں، سوائے کس فرقے کے؟ سوائے فرقے اہل حدیث کے. اہل حدیث یہ شروع سے، یہ آج بھی یہ اقلیت ہیں. ابن تیمیہ کے پیروکار، احمد بن حنبل کے پیروکار اہل حدیث جو ہیں اس زمانے میں بھی ہمیشہ یہ اقلیت میں رہے، اور ہمیشہ دوسرے لوگ ان کی تکفیر کرتے تھے، بلکہ نہ صرف تکفیر کرتے تھے، ان کو تحقیر کی نگاہ سے کہ ناسمجھ بے وقوف لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان میں ہے بھائی، اس کا ہاتھ ہے، پیر ہے، چلتا پھرتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کی کرسی کا آواز نکل آتی ہے بھائی، کرسی سے یہ 4 انگشت زیادہ بڑا ہے. تو اس طرح کی باتیں، تو سب ان کو تکفیر کرتے تھے، ان کو بے وقوف احمق کے عنوان سے. کوئی ان پہ یعنی کوئی ان کو انسان کے لائق نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو علماء کے دائرے میں سمجھے. حقیقت یہی ہے. اور اہل حدیث کے کتب اس شکوے سے بھرا پڑا ہے کہ بھائی عالم اسلام میں جو ہے اشاعرہ نے ہمیشہ ہماری تکفیر کی، ہمیشہ میں مجسمہ بولا. اب جیسے ابھی آج کے شروع میں نے
اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج دکھایا تھا. تو عرض یہ ہے، آپ نے کہا جو سوال تھا کہ ماتریدیہ، اشاعرہ، احناف جو ہے ان مسائل میں کیا وہ اہل حدیث کے بالکل ساتھ نہیں ہے. اب دیکھیں، اب موجودہ دور میں سعودی عرب کا پیسہ ہے. سعودی عرب کا پیسے میں بڑا پاور ہے. علماء جو ہیں پیسے کے پجاری ہوتے ہیں. علماء کو آپ پیسے دیتے ہیں، ان کے لیے مدرسے بنوا دیں، وہ جو بھی آپ ان سے وہ کہلوانا چاہیں وہ کہلا دیں گے. اب موجودہ دور میں کوئی 80-100 سال ہو گئے، بالخصوص پچھلے 50-60 سال میں، کہ سعودی عرب کی جانب سے کیونکہ پیسے بہت آتے ہیں، تو اب بہت سارے علماء کیونکہ ان کو خیرات ملتا ہے، صدقات ملتا ہے وہاں سے، تو یہ انہوں نے اپنی آواز دھیمی رکھی ہوئی ہے. اب یعنی احناف کے علماء یہ اہل حدیث کے مقابلے میں کہ ان کا جو عقیدہ ہے اللہ کے مطابق، یہ بالکل کفر ہے اہل حدیث کا، یہ مجسمہ ہے، یہ ملعون. تو اپنی آواز دھیمی رکھی ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ پیسے کی وجہ ہے، اور پھر یہی سی پیسے کی وجہ سے اہل حدیث میں جان آ گئی ہے، ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، ان کے پاس مدارس ہیں، مساجد شاندار ہیں، خطبہ ان کے جاتے ہیں سعودی عرب، پرورش پا کے ادھر سے واپس آتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی کچھ آواز ہے عالم اسلام میں، لیکن وہ پیسے کی بدولت ہے. اچھا، اور تو لیکن مخالفت ان کی شدید ہے، یعنی دونوں طرف طبقہ، ماتریدیہ، اشاعرہ اور شیعہ، اہل حدیث کو کافر سمجھتے ہیں، اور مقابلے میں وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کے کتب میں جائیں، ابن تیمیہ کے کتب میں، البانی کے کتب میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن عثیمین کے کتب میں، یعنی جو بڑے بڑے ہیں موجودہ دور کے جو بڑے بڑے ہیں، تو یہ ابن باز کے کتب میں، یہ بلا شک بلا رہا ہے اشاعرہ کو، ماتریدیہ کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے اسماء اور صفات کو نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، آپ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں اس سے مراد قدرت، طاقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ آپ کا پہلا سوال. تکفیر دونوں جانب سے ہے، لیکن یہ سیاست کی وجہ سے صرف شیعہ پہ جب پبلک میں آ جاتا ہے نا، تو صرف شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں. اہل حدیث پبلک میں صرف شیعہ روافض کی تکفیر کرتے ہیں. اس کی وجہ سیاسی ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران میں جو کشمکش ہے، سعودی عرب اور ایران میں جو رقابت ہے، اس کی وجہ سے صرف شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں. لیکن یہ ان کے مدارس میں، ان کے کتب میں، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے علمی علاقات میں اس بات میں شک ہی نہیں کہ وہ سب کی تکفیر کرتے ہیں. اور وہ پھر ان کی سیاسی مصلحت میں بھی نہیں ہے نا کہ پورے عالم اسلام کی وہ عام طور پہ کھل کے تکفیر کریں، تو ان کی مصلحت میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ کھل کے نہیں کہتے کہ اشاعرہ ماتریدیہ مشرک ہیں، جس طرح وہ شیعہ کو کہتے ہیں. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو سمجھنا کیا ضروری ہے. دیکھیں، وہ باتیں جس کی وجہ سے آپ کی تکفیر کی جاتی ہے، اہل حدیث آپ کو کافر کہتے ہیں، نہ صرف شیعہ کو کافر کہتے ہیں، اشاعرہ، احناف، ماتریدیہ سب کو کافر کہتے ہیں. کہتے ہیں آپ اسماء و صفات کے منکر ہیں. بھائی کس اسماء و صفات کے منکر ہیں؟ کہ آپ اللہ کو تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مانتے. ہم سب مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جسم ہے ہر جگہ موجود ہے، کوئی روح ہے، کوئی ہوا، اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، اور کوئی جگہ اس نے فل نہیں کیا، وہ جسم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جسمانی صفات ہی نہیں ہے کہ ایک شخص یہاں پر ہے یا ادھر ہے. یہ جو اجسام کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے. تو اس پہ تو سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے، اسی صفت کو آپ کہہ دیں ان سے، وہ آپ کی تکفیر کریں گے. تو آپ کہتے ہیں اس کو سمجھنا کیا ضروری ہے؟ بلا شک بلا ریب ضروری ہے. جب تک آپ اللہ کے صفات کو نہیں جانیں گے، بھائی آپ کیسے مسلمان ہو سکیں گے؟ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں اور اس کو پہچان لیں اور اس پہ ایمان رکھیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مشکل یہ ہے نا کہ اب جماعت مخالفین دیکھیں، اشاعرہ ماتریدیہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اپنے عقائد توحید میں حدیث سے نہیں لیتے، حدیث ان کے کام ہی، اسی لیے تو تکفیر ہوتی ہے ان کی کہ تم حدیث کو نہیں مانتے. کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کو تکن ہوتی ہے، اللہ لیٹتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، تو تم فخر رازی مثلا تم کیوں قبول نہیں کرتے؟ فخر رازی اپنے کتب میں اساس التقدیس وغیرہ اس کے کتب بڑے ہیں، یہ سب ان روایات کو یا تو ریجیکٹ کرتا ہے یا تو کہتا ہے اس کی تعویل بیان کرتا ہے، کس کے یہ معنی یہ بنتے ہیں اس کے ظاہر کے خلاف، اسی لیے اس کی تکفیر ہوتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ مکتب اشاعرہ ماتریدیہ میں تنزیح پر کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے عقائد حدیث سے نہیں لے سکتے. وجہ کیا ہے کہ حدیث نقل ہی نہیں کی ان لوگوں نے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید بیان کیا وہ انہوں نے نقل ہی نہیں کیا. بھائی جو نقل کیے وہ سب اسرائیلیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے، وہ عرش سے بھی اتنا بڑا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کے یہی جو چہرہ کیسا، اس طرح. تنزیح پہ ایک حدیث کا اللہ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نقل و حرکت نہیں کرتا، کوئی بھی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اشاعرہ ماتریدیہ کو پتہ ہے، ان کے علماء، ان کے محققین کو پتہ ہے کہ یہ باتیں اگر ہم کہہ دیں تو پھر اللہ کے وجود، ایتھیسٹ کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے. ایتھیسٹ کے سامنے جو شخص، کیونکہ ایسا چیز خود مخلوق ہے،
ایسا چیز خود محتاج ہے، جو ایک چیز مادی ہے، ایک چیز جو جسم رکھتا ہے، ایک چیز ایک جگہ پر ہے، وہ مکان کا خالق نہیں ہو سکتا، پھر وہ اس کا اپنا خالق کون ہے؟ تو پھر یہ اللہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اگلے مباحث میں جب میں ایتھیسٹ کے ساتھ بحث کروں گا آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک چیز جو مکان رکھتا ہے، زمان رکھتا ہے، وہ اس کون کا خالق ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس کون کا خالق وہی ہوگا جس کا نہ جسم ہے، نہ اس کا زمان ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کا کیف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جسم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بہت ہی واضح ادلہ کے ساتھ ہم بیان کریں گے، اور یہ سب ادلہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے، یہ ادلہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، اہل بیت علیہ السلام نے نقل کیا، باقی فرقوں کے پاس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے، اہل بیت شیعوں کے پاس۔ تو اس لیے میرے بھائی تو ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی تکفیر ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے ان کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ جو چیز جس کا ہاتھ ہوتا ہے، ابھی آپ کل اگر آپ دیکھیں گے میرے مناظرات ایتھیسٹ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا وضاحت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا میرے اللہ آپ اسلام کی حضرت یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی حدیث کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں وہ اپنی صورت پر یہ آپ تو وہ اپنی صورت پہ ان کے کتابوں میں ابن تیمیہ کہتے ہیں نا، ان کے علماء وہ کہتے ہیں کہ بھئی فخر رازی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صورت میں بنایا ہے، یعنی آدم کے اپنی صورت میں بنایا، یعنی ایک شخص دوسرے کو تپڑ مار رہا تھا نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ چہرے پہ تپڑ نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت میں بنایا۔ کس کی صورت؟ وہ شخص جس کو مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی صورت پہ مارا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ابن تیمیہ اپنے مختلف کتابوں میں کہتے ہیں یہ بکواس ہے، وہ یہ کوئی اختلافی 300 سال تک تو یہ مسئلہ اختلافی تھا ہی نہیں محدثین کے نزدیک، علماء کے نزدیک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو اپنی صورت میں خلق کیا یا اس کا اپنی صورت میں خلق کیا، نہ کہ وہ مضروب جس آدمی کو تپڑ مارا گیا تھا اس کی صورت میں، یہ معنی غلط ہے۔ اور پھر ان کے محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، کہ اللہ نے آدم کو رحمان جلت عظمتہ کے صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صورت میں بنایا، اور اس کی جو قد ہے وہ 30 میٹر ہے، 7 ذراع جو ہے نا تقریباً 28 میٹر بنتا ہے، اس کی قد بھی بتا دی۔ اب وہ اس کی قد کس کی قد؟ یا اللہ کی قد ہے لمبائی ہے یا آدم کی لمبائی ہے، اس میں بھی وہ دونوں طرف جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ، اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہی پوچھا گیا تھا کہ اس حدیث کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ کا کوئی صورت نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے، یہ تشریف کے لیے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک بہت ہی باکرامت، ایک ہی بہت ہی باشرافت، ایک ہی بہت ہی باعظمت چہرہ دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیتی، میرا گھر، اب کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے، قرآن میں بولا میرا گھر، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ رہتا تو نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے اللہ کا گھر ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعا اللہ وہاں کا کوئی بیڈ روم ہے، اللہ وہاں رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیتی، یہ مکان مجھ سے منسوب ہے، مقدس ہے۔ یہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام میں اپنا روح پھونک دیا۔ اب یہ لوگ ان سے پوچھے نا، وہ کہہ دیں گے واقعا اللہ نے اپنی روح کاٹ کے آدم میں پھونک دیا، وہ تو یہی کہیں گے، اس کی تعویل تو نہیں کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد نہیں، اللہ کا روح ہے ہی نہیں کہ اللہ مثلا روح کاٹ کے اپنا اس میں پھونک دے، اس طرح، یعنی جو روح آدم میں پھونکی گئی ہے نہایت ہی مقدس ہے، نہایت ہی اعلیٰ، جیسے کعبہ بیت اللہ ہے نہایت مقدس اعلیٰ، اس طرح اللہ تعالیٰ نہ روح ہے اور نہ اس کی روح اس سے نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ گھر ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا صورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور یہ جو تجسیم والی آپ نے بتایا بائبل میں، بالکل آپ صحیح فرما رہے۔ یہ ثم استوى علی العرش کا بھی تھوڑا سا ثم استوى علی العرش کے متعلق میرے بھائی یہ دیکھو، اس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، میں اس کو کچھ فل کر لیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ یہ کتاب ہے المحاسن، چہرہ اس کا آ گیا نا مولوی صاحب کا، کوئی بات نہیں، ایک منٹ میں المحاسن ہے، میں آتا ہوں آپ لوگوں کے پاس، احمد بن محمد بن خالق برقی کا ہے۔ میں نے دیکھیں عرش جو ہے، عرش سے کیا مراد ہے؟ عرش سے سب جگہ ایک معنوں میں نہیں ہے، عرش سے ایک جگہ مختلف معنی ہے اس کے احادیث اہل بیت علیہ السلام میں اور قرآن مجید کے آیات میں۔ ایک دفعہ عرش آتا ہے اللہ کے علم کے متعلق، جو حملہ عرش کہا گیا وہ ملائکہ جو اللہ کے علم کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قضاء و قدر میں جو لکھا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے، اس کے حاملین یہ 8 ملائکہ، ٹھیک ہے نا۔
وہ عرش جو ہے نہ مکان ہے نہ تخت ہے نہ کوئی اللہ اس پہ بیٹھتا ہے. ایک وہ عرش، ایک عرش ہے جو آسمان کے اوپر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر، وہ بہت عظیم دنیا ہے، وہ اپنی دنیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ عرش ہے، ایک جگہ ہے، لیکن اللہ اس پہ بیٹھتا نہیں ہے. ثم استوى علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ اس عرش کا مطلب ہے تخت، تو اس کا مطلب ہے بادشاہت. پوری دنیا اللہ کی بادشاہت ہے. بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کوئی تخت ہے اس پہ بیٹھ گیا. بادشاہ کو جب حکومت ملتی ہے نا تو کہتا ہے یہ تخت پہ بیٹھ گیا. استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ کی، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے پوری دنیا پر. اس کا مطلب یہ ہے. یہ ملاحظہ کریں، حدیث ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے ان سے پوچھا الرحمن علی العرش استوى، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا استولا. استوا کا کیا مطلب؟ استولا کا مطلب ہے حاکم ہو جانا، حاکم ہونا. اللہ حاکم ہے، اللہ بادشاہ ہے. علی ما دق و جل، ہر چھوٹے باریک بزرگ چیز پر. جو چیز دقیق ہے، چھوٹی ہے، جو جلیل ہے، جو بڑا ہے، ہر کو چھوٹے سے چھوٹے چیز پر اور بزرگ سے بزرگ چیز پر اس کی حکومت ہے. یعنی پوری دنیا پر، پوری ما سوی اللہ پر اس کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے. یہ کتاب تفسیر قمی لعلی ابن ابراہیم، یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. یہ جلد کون سے؟ جلد نمبر 2 ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا الرحمن علی العرش استوى، اس کا کیا مطلب ہے؟ استوى من كل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء. اللہ استوى من كل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء. اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے ہر چیز پر، اور کوئی چیز اس سے دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ قریب تر نہیں ہے فزیکلی، جسمانی طور پر. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ اس طرح مراد ہے اس کا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے میرے بھائی، صحیح ہے. جی تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. جی اللہ تعالیٰ